बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्रि इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। मुहतरम नाज़रीन कराम, आज हम एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुए हैं और हमारी ये वीडियो हमारे कुछ देखने वालों की तरफ से जो सवालात हैं उनके जवाबात में है। तो इसमें एक पहला सवाल जो मेरे जहन में है वो ये है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज में तशरीफ़ ले गए मेराज पे, तो वहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ अज़ाबात दिखाए गए और उन अज़ाबात में से एक ये भी हदीस के अंदर आता है कि एक आदमी है जिसके सर पे पत्थर मारा जाता है और फिर वो सर जो है उसका बिल्कुल रेज़ा रेज़ा हो जाता है और पत्थर वो दूर लुढ़कता हुआ जाता है। और इसी तरह एक आदमी जो है वो खून की नदी में जो है वो तैर रहा है, डूब रहा है, और एक फ़रिश्ता जो है वो साइड पे बैठा हुआ है, ये करीब जब आता है उसके मुंह पे पत्थर मारता है, फिर दोबारा चला जाता है। तो इस तरह के मनाजिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाए गए। पहला आदमी जिसको सज़ा हो रही है वो इस वजह से कि उसने कुरान पढ़ा और उसको फिर भुला दिया, और दूसरा आदमी जो है वो सूद खाता था, वो उसको ऐसा सज़ा हो रहा है। ये आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फ़रिश्तों ने जवाब दिया आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सवाल पर। तो अब तो क़यामत तो अभी तक नहीं हुई, वो तो 1400 साल पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाए गए थे। हालांकि जब आदमी जहन्नम में जाता है वो तो क़यामत के दिन हिसाब के बाद, हिसाब व किताब के हो जाने के बाद लोग जहन्नम में जाएंगे। तो इसके मुताल्लिक़ पूछने वाले ने कहा कि आपकी क्या राय है और इस्लाम में इसकी क्या हैसियत है, किस तरह इस्लाम ने इसको डिफ़ाइन किया है। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितनी भी अल्लाह की तरफ से वाक़यात रोनुमा होते हैं, दुनिया के अंदर जितने भी वाक़यात रोनुमा होते हैं वो अल्लाह की तरफ से होते हैं, और ये हम सब मुसलमानों का यकीन है कि अल्लाह जल्ल शानुहु हर चीज़ पर कादिर हैं, कादिर मुतलक हैं, हर चीज़ पर कादिर हैं। अब मैं यहीं बैठा बैठा अल्लाह जल्ल शानुहु चाहें तो 1000 साल के बाद क्या होने वाला है अल्लाह जल्ल शानुहु मुझे दिखा दें, क्योंकि वो सारी चीज़ें तो अल्लाह जल्ल शानुहु के सामने हैं। ये माजी, ये हाल, ये मुस्तकबिल, ये जो ज़माने हैं ये तो हमारे एतबार से हैं कि हमें माजी के बारे में जो गुज़र गया उसका इल्म होता है, बाज़ों का होता है, बाज़ों का नहीं होता, बहुत कम चीज़ों का इल्म होता है, ज़्यादा का नहीं होता। हाल में क्या हो रहा है सिर्फ़ जो मेरी आंखों के सामने है मुझे उसका इल्म है, मुस्तकबिल में क्या होगा कोई पता नहीं है। तो ये माजी, हाल, मुस्तकबिल ज़माने ये तो इंसान के लिए हैं। अल्लाह जल्ल शानुहु के लिए किसी ज़माने की कोई कैद नहीं है। माजी, हाल, मुस्तकबिल ये सब कुछ अल्लाह के सामने बराबर है। तो अल्लाह जल्ल शानुहु को मालूम है कि क़यामत के बाद क्या होगा, मरने के बाद क्या होगा, कौन जहन्नम में जाएगा और किसको उसके बुरे अमल पर कैसा अज़ाब दिया जाएगा, ये अल्लाह जल्ल शानुहु को मालूम है, और करने वाले भी अल्लाह की ज़ात हैं। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह जल्ल शानुहु ने अपनी कुदरत से वो चीज़ दिखा दी जो क़यामत के बाद होनी है। ये अल्लाह जल्ल शानुहु कादिर मुतलक हैं। आजकल लोग जो है वो जो अक्सर लोग गुमराह होते हैं वो इसी बुनियाद पे होते हैं कि जो मोजज़ात हैं या जो अल्लाह जल्ल शानुहु की तरफ से ऐसे वाक़यात अंबिया के साथ हो जाते हैं जिसको इंसान की अक़ल तसव्वुर नहीं करती, वो अपनी ज़ात पे हर चीज़ को तोलता है। अलमरउ यक़ीसु अला नफ्सिही, हर आदमी अपने ज़हन से जो है दूसरे को तोलता है। तो जिसके अंदर इस्लाम नहीं होता, इस्लामी तालीमात पे जो है वो पुख्ता नहीं होता, तो उसके जहन के अंदर इस तरह के सवालात आते हैं कि ये तो ऐसे हो ही नहीं सकता, आसमान पे अब कैसे आदमी चढ़ सकता है। हर आदमी का इसका तसव्वुर नहीं हो सकता, मुमकिन ही नहीं है आसमान पे चढ़ना किसी इंसान के लिए, लेकिन अल्लाह जल्ल शानुहु इस पर कादिर है। इसी तरह क़यामत के बाद क्या होगा किसी इंसान की कुदरत में ये नहीं है कि वो बता सके और उसके बारे में उसको इल्म हो, लेकिन जब अल्लाह जल्ल शानुहु बताते हैं, दिखाते हैं, तो इस पर अल्लाह जल्ल शानुहु कादिर हैं।
جو قیامت کے بعد کیا ہوگا اللہ جل شانہ اس کے دکھانے پر قادر ہیں، ابھی بھی قادر ہیں، اور جب دنیا انسان اللہ پاک نے پیدا کی تھی اس وقت بھی اس کے دکھانے پہ قادر تھے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جو سالگرہ منائی جاتی ہے، ہیپی برتھ ڈے جو منایا جاتا ہے، اسلام میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ آیا یہ جائز ہے یا نہیں جائز؟ تو اس کے بارے میں یہی کہوں گا کہ خوشی منانا اسلامی حدود کے اندر رہ کر اس کی اجازت ہے۔ خوشی منانا اسلامی حدود کے اندر رہ کر اس کی اجازت ہے، یعنی جو کفار کا طریقہ ہے، کیک کاٹنا، موم بتیاں جلانا، پھر بجھانا، اور پھر لوگوں کا جمع ہو جانا، اور پھر گانے بجانے، مختلف قسم کے میوزک اور اس طرح کے الفاظ جو غیر اقوام کی ایک پہچان ہے، ایک شعار ہے، ان کا ایک طریقہ ہے، یہ جو عام طور پہ ہیپی برتھ ڈے منانا اسی کو ہی کہا جاتا ہے ہمارے عرف عام کے اندر۔ تو اگر یہ چیزیں نہ ہوں، گانا بجانا نہ ہو، اور یہ کیک کاٹنا ایک غیر اقوام کا جو ایک مخصوص طریقہ ہے، اور پھر وہ رزق اور اس کو پھر منہ پہ مل دینا اور اس کی بے ادبی کرنا، اور پھر موم بتیاں جلا کے جو ہے ان کو بجھانا، یہ سارا جو ہے عیسائیوں کا طریقہ ہے، اور یہ غیر اقوام کا طریقہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ کی مشابہت سے منع فرمایا ہے۔ یہود اور نصارہ کی مشابہت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ ہاں، اگر ایک آدمی اس کی پیدائش کا دن آ گیا، اب اس پیدائش کے موقع پہ اگر اس کو والدین کہتے ہیں، بچے کو کوئی دعائیہ کلمات کہہ دیتے ہیں کہ بیٹا بیٹی آپ کی اتنی عمر ہو گئی، اللہ پاک آپ کی عمر میں برکت دے، اس طرح کے الفاظ کہنا، یا جو ہے وہ بیٹا بیٹی جو ہے وہ اپنے ماں باپ کو خوشی سے کہتی ہے کہ ماما پاپا میری اتنی عمر ہو گئی، میرے لیے دعا کریں، اللہ پاک مجھے مزید جو ہے عمر دے، تو یہ بھی ایک خوشی کا طریقہ ہے، خوشی منانے کا۔ تو دعائیہ کلمات آدمی کہہ دے تو اس حد تک تو جائز ہے، لیکن اس کے اندر واہیات اور مختلف قسم کی ایسی بدعات جس میں پیسہ خرچ ہوتا ہے، ایک تو یہ فضول خرچی ہے، کوئی ضرورت کی چیز نہیں ہے، اور یہی پیسے اگر اس موقع پہ آپ جو ہے کسی ضرورت مند کو دے دیتے ہیں، اب بعض لوگ جو ہے اس کے لیے باقاعدہ کلب بک کراتے ہیں، اور کلبوں کے اندر بڑی پارٹیز کا جو ہے وہ انعقاد کیا جاتا ہے، اور اس میں کئی لاکھوں اور ہزاروں روپے خرچ کرتے ہیں۔ اور دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو غریب عوام جن کے پاس جو ہے وہ ایک وقت کی روٹی کا وہ نہیں ہے، کوئی پونجی، کوئی پیسے نہیں ہے، اور ہم جو ہے یہاں پر ایک معمولی سی چیز جو ہے بھی غیروں کا طریقہ، اس کے اوپر ہزاروں اور لاکھوں روپے خرچ کر دیں، یقیناً یہ گناہ کا باعث ہے۔ تو یہی پیسے آپ جو ہے کسی غریب کو دے دیں، صدقہ کر دیں، صدقہ کرنے سے جو ہے بلائیں ٹلیں گی آپ کی زندگی میں، جو آپ کے اوپر مصیبتیں، پریشانیاں، بیماریاں آئیں گی وہ ٹلیں گی، اور اسی طرح جو ہے معاشرے میں آپ کو جو ہے ایک فیاض کے نام سے، ایک سخی کے نام سے پکارا جائے گا، اور اسی طرح جو ہے اللہ پاک اس نیک عمل کی وجہ سے آپ کی عمر میں برکت دیں گے، اللہ جل شانہ عمر بڑھ جائے گی۔ تو اگر اس طریقے سے سیلیبریٹ کیا جائے تو پھر تو جواز ہے اس کو منانے کا، لیکن جو آج کل نئی بدعات نکل آئی ہیں، نئے طریقے نکل آئے ہیں غیر اقوام کی، اس کے ہرگز بالکل اسلام کے اندر اجازت نہیں ہے۔ اور دوسرا سوال ہمارے دیکھنے والوں نے یہ کیا ہے کہ آج کل جو ہے جو غیر مہذب ہیں، جو غیر مؤدب ہیں، جن کو موقع نہیں ملتا کسی سے ادب سیکھنے کا، اور جن کے پاس وقت نہیں ہے کسی اچھے انسان کے پاس بیٹھ کر کوئی ادب کی بات سیکھنے کا، ان کی ایک عادت بن گئی ہے کہ کسی کو پکارا تو گالی کے الفاظ سے پکارا، اور کسی چیز میں اگر مبالغہ کیا تو اس کو بھی جو ہے گالی کے ساتھ اس کے اندر مبالغہ کر دیا، تو گالی جو ہے یہ عام ہو گئی ہے۔ ایک تو یہ گالی دینا یہ اسلام کے اندر بہت ہی زیادہ ممنوع ہے، اور بہت ہی زیادہ اس پر وعیدیں آئی ہیں، حتیٰ کہ دو مسلمان حدیث کے اندر آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ آپس میں گالی گلوچ کرتے ہیں ایک دوسرے کو، تو یہ دونوں اللہ جل شانہ کی نگاہ سے گر جاتے ہیں۔ جو اللہ کی نگاہ سے گرا وہ مخلوق کی نگاہ سے گرا۔ جب آدمی اللہ جل شانہ آسمان میں یہ اعلان کرتے ہیں کہ میں فلاں آدمی سے محبت کرتا ہوں،
تو جو پہلے آسمان والے فرشتے ہیں وہ اعلان کرتے ہیں دوسرے آسمان والوں کو کہ اللہ پاک فلاں آدمی سے محبت کرتے ہیں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر اس طرح آسمان دنیا، پھر دنیا کے اندر جو فرشتے ہیں وہ پھر فرشتے کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ جل شانہ محبت ڈال دیتے ہیں۔ لیکن جو آدمی اللہ کے ہاں مبغوض ہو جاتا ہے، پھر اس کا آسمانوں میں بھی اعلان ہو جاتا ہے کہ یہ آدمی اللہ کے ہاں مبغوض ہے، زمین میں بھی اعلان ہو جاتا ہے کہ یہ اللہ کی نگاہ سے گر چکا ہے۔ تو اللہ کی نگاہ سے گرنا یہ مخلوق کی نگاہ سے گرنا ہے، معاشرے میں گر جانا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ گالی گلوچ والے کو ایک عام انسان جو سلیم الطبع انسان ہے وہ اسی نظر سے دیکھتا ہے، اس کو ایک گھٹیا انسان ہونے کی نظر سے دیکھتا ہے، غیر مؤدب انسان ہونے کی نظر سے دیکھتا ہے، ایک بازاری آدمی ہونے کی نظر سے اس کو دیکھتا ہے۔ ایک عام انسان جس کو اللہ پاک نے جو ہے کچھ اسلام کی اور اسلامی تعلیمات کی کچھ سمجھ دی ہو، تو گالی دینا، حدیث کے اندر آتا ہے سباب المسلم فسوق و قتالہ کفر، کہ مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے۔ اور فسق کا کیا مطلب ہے؟ ہم تو عام طور پہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ فسق کا یہ مطلب ہے کہ یہ آدمی جی گناہ گار ہے، یہ فرض کا چھوڑنے والا ہے۔ فسق کا مطلب ہے باغی اور بغاوت کرنے والا۔ اگر کوئی آدمی اسلامی جو حکومت ہے ان کے خلاف کوئی بغاوت کرتا ہے تو اس کے قتل کا حکم ہے۔ اور ایک آدمی جب اللہ جل شانہ کا باغی بنتا ہے، اللہ جل شانہ کے حکم کے خلاف بغاوت کرتا ہے، تو آپ خود ہی اندازہ لگائیں دنیا کے اندر اس کے ساتھ کیا حشر ہوگا۔ سب سے پہلا عذاب تو اللہ پاک اس پہ اس کو یہ دیتے ہیں کہ اللہ پاک اس کے دل کو سخت کر دیتے ہیں، یہ اللہ کا سب سے بڑا عذاب ہے۔ اور جب کسی قوم کے دل سخت ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد اللہ جل شانہ اس قوم پہ عذاب نازل کرتے ہیں۔ یہ مالک بن دینار رحمہ اللہ نے فرمایا، ان کا معقولہ ہے کہ اللہ کا سب سے بڑا عذاب دل کا سخت ہو جانا ہے، اور جب کسی قوم کے دل سخت ہو جاتے ہیں تو اللہ پاک اس کے بعد ان کو عذاب بھیجتے ہیں۔ تو دل کی قساوت کا بھی ذریعہ ہے، لوگوں کی نظروں میں، اللہ کی نظروں میں گر جانے کا بھی ذریعہ ہے، اللہ کا باغی بن جاتا ہے انسان۔ تو یہ اس کے بہت سارے نقصانات ہیں، تو اس سے بچنا چاہیے۔ اور یہ چیز ختم ہوتی ہے زبان پہ کنٹرول کرنے سے، زبان کو سوچ سمجھ کر بات کرنے سے، جو معقولہ ہے کہ پہلے تولو پھر بولو، پھر یہ عادتیں ختم ہوتی ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ زبان کو پکڑ کے فرمائے کہ اگر کوئی آدمی مجھے اس کی ضمانت دے دے کہ وہ اس کو محفوظ رکھے گا، غلط بات نہیں کرے گا، تو میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو جنت کا سرٹیفکیٹ دینے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ وعدہ کیا ہے، اور اس سے انسان کے اسلام کے اندر حسن پیدا ہوتا ہے۔ ترک ما لا یعنیہ من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنیہ، اسلام انسان کے اسلام میں حسن ہر اس چیز کو چھوڑنے سے آتا ہے جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہے نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہے۔ اور دوسرا سوال جو ہے وہ ہمارے سننے والوں کی طرف سے یہ ہے کہ اذان کے وقت میں خاموش ہو جانا، اگر کوئی خاموش نہ ہو تو مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا، اور اس طرح کی وعیدیں جو من گھڑت احادیث کے اندر یا ضعیف روایات کے اندر ذکر کی جاتی ہیں، اس کا کوئی وہ تصور نہیں ہے۔ اذان کے وقت میں بات کرنا جائز ہے، لیکن اگر کوئی آدمی جو ہے اذان کے وقت میں بات کرتا ہے، اذان کا ادب یہ ہے، احترام یہ ہے کہ بات نہ کرے، اور اذان کے وقت میں خاموش ہونا اور پھر جواب دینا یہ سنت ہے، کوئی واجب نہیں ہے۔ شریعت کے احکامات میں حکم یہ ہے کہ یہ سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، کوئی واجب نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ کہ اذان کا جواب دینا جی واجب ہے، اذان کا جواب دینا یا خاموش ہو جانا یہ سنت ہے، تو اذان کا جواب دینا چاہیے۔ سنت عمل کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو چھوڑ دیں، ہم لوگ تو سنت کو سنت سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں کہ جی سنت ہی تو ہے، لیکن صحابہ میں اور ہم میں یہ فرق تھا کہ وہ کسی بات کو سنت اگر کہتے تھے کہ سنت ہے تو وہ اس کو شوق سے کرتے تھے، اور زیادہ اس کام کے کرنے کا شوق ان کے اندر پیدا ہو جاتا تھا۔ ایک صحابی ہیں، دو صحابی بیٹھے ہوئے ہیں بڑے بادشاہ کے دربار میں، اور ایک صحابی کے ہاتھ سے جو ہے وہ لقمہ گرتا ہے، زمین پہ گرتا ہے، وہ جو جن سے گرا انہوں نے اٹھانے لگے، صاف کر کے منہ کے قریب لے جانے لگے، دوسرے نے ہاتھ پکڑ لیا کہ اتنے بڑے دربار میں بیٹھے ہوئے اور یہ کیا کام کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا، ایسے الفاظ کہے کہ جو ہماری عقلوں پہ ایک زبردست ضرب ہے،
انہوں نے کہا اترک سنت حبیبی لہذہ الحمقہ، کہ آیا میں اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ان بیوقوف لوگوں کے لیے چھوڑ دوں؟ تو وہ سنت کو سنت سمجھ کے کرتے تھے، اس لیے اللہ جل شانہ نے ان کو ساری دنیا پہ فتوحات دی، اور آج ہم سنت کو سنت سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں، اس لیے فرائض سے بھی رہ جاتے ہیں اور الٹا جو ہے حرام میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک سنت ہے، اذان کا جواب دینا یہ سنت ہے، اور باقاعدہ امام بخاری رحمہ اللہ نے جو ہے بخاری شریف کے اندر ایک باب باندھا ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اذان کے وقت میں باتیں کرنا، یہ باب کا انہوں نے عنوان دیا ہے، اور اس کے تحت پھر جو ہے بہت ساری احادیث نقل کی ہیں کہ جن میں جو ہے اذان کے وقت میں بات کرنے کا جواز ملتا ہے، جائز ہے۔ اور اگر تعلیم و تعلم شروع ہے، کوئی سیکھنا سکھانا شروع ہے، چاہے وہ دینی ہو دنیاوی ہو، تو اس وقت میں تو آدمی جاری رکھے، اس کو روکنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے اور کوئی بیعت بھی نہیں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔